Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। पनामा केस फैसले पर अमल दरामद का आगाज। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस अदालतों में दायर करने की मंजूरी दे दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब नैब कानून में तरामीम की जाएंगी? नैब का हाथ रिटायर्ड जजेस और जर्नैलों तक भी पहुंचेगा। वजीर आजम के बेटों के साथ साथ क्या नैब साबिक चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान इफ्तिखार का हिसाब किताब भी चेक करेगी? क्या सबके साथ यकसां सुलूक का वक्त आन पहुंचा? अपोजिशन वजारत उज़्मा का मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने में नाकाम। कप्तान की आसिफ जरदारी पर तनकीद। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के लिए तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शेख रशीद की हिमायत न करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद कैसा होगा मुल्क की सियासी मंजरनामा? शहबाज शरीफ के विफाक में जाने से पंजाब में नून लीग की सियासत पर क्या असरात मुरत्तिब हो सकते हैं? प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि ये वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर क्या कह रहे हैं। शाम साहब, आज की सबसे अहम खबर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, जिसमें पनामा केस फैसले पर अमल दरामद का आगाज बाकायदा कर दिया गया है और शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस उन्होंने कहा है कि वो अदालत में दायर करने की मंजूरी उन्होंने दी है और उसकी जिम्मेदारी दी गई है इरफान मंगी साहब को, जो डी नैब हैं, और वो पिंडी की जो एहतसाब कोर्ट है वहाँ पर इसका आगाज़ करेंगे। वो रेफरेंसेस का ताल्लुक वज़ीर आज़म के जो बच्चे हैं मरियम बीबी, हसन और हुसैन, उनके फ्लैट्स और उनके नाम पे जो कंपनीज हैं। जी, सफदर साहब भी, सफदर साहब भी होंगे और रिस्पोंडेंट नंबर 10 यानी इसहाक डार साहब भी होंगे। एक रेफरेंस उनके समधी है जी, इसहाक डार साहब। हाँ, आप चाहें तो उनको भी नवाज शरीफ फैमिली में शामिल कर लें। ठीक, तो इसकी आज मंजूरी दी गई है, लेकिन अब जानना आपसे चाह रहे हैं कि अब मंजूरी तो दे दी, ये एहतसाब कोर्ट में चले जाएंगे इरफान मंगी साहब जो हैं, फिर क्या होगा? असल में जब कोई रेफरेंस दायर होता है तो नैब के चेयरमैन के पास ये इख्तियार है कि वो जो मुल्जिम हैं जिन पर इल्जाम है वो उनके वारंट जारी कर दे। अच्छा, ये राइट्स हैं उनके पास। अगर वो चाहता है कि तफ्तीश के लिए उनकी जरूरत है और कुछ मामलात में, मगर यहाँ क्योंकि बहुत सा काम JIT कर चुकी है, हाँ, उन शवाहिद को इस्तेमाल भी किया जाएगा, ये उनका जो इलामिया जारी उसमें भी लिखा गया है। अगर तफ्तीश के लिए जरूरत नहीं होगी तो फिर ये मामला एहतसाब अदालत पर चला जाएगा। अदालत उनसे मचलके तलब कर सकती है, जमानत नामे तलब कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वो तफ्तीश में शरीक रहेंगे और अदालत में हाजिर रहेंगे। तो उसके बाद फिर बाकी मुकदमे की कार्रवाई का आगाज होगा। ये 16 दिन में कहा, 6 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये रेफरेंस दायर कर दें। तो 6 हफ्ते जो हैं उसमें ये सारी मेरा ख्याल जो फॉर्मेलिटीज है वो मुकम्मल हो जाएंगी, ये तवक्को आप कर सकते हैं। ठीक, तो मगर असल मामला ये है कि अभी तो नजरसानी की दरख्वास्त दायर होगी इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का है।
تو اس درخواست کا انتظار کیا جائے گا یا اس کے پیرالل یہ پروسیڈنگ جاری رہیں گی نیب والی؟ مگر یہ استدعا کی جا سکتی ہے کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، کہ جب تک نظر ثانی کی درخواست کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک کارروائی روکی جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کارروائی نہ رکے اور وہ پیرالل چلتی رہے، اور سپریم کورٹ جو ہے نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس کا بھی فیصلہ کرے، کیونکہ اس میں بہت کچھ نکات ایسے ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں نظر ثانی کی درخواست دائر ہو اور فیصلہ، کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ جو فیصلہ آیا ہے نا، فیصلے میں بڑا ابہام ہے۔ یہ فیصلہ ابھی آج ایک رپورٹ چھپی ہے نورانی صاحب کی، چیمہ صاحب کی، نورانی صاحب کی، دونوں کی مختلف معاملات کے بعد میں آج تو چیمہ صاحب، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یو اے ای کی معاملات کے حوالے سے، جو نواز شریف صاحب کا نمبر، پاسپورٹ نمبر غلط ہے، دوسری تفصیلات غلط ہیں، کانٹریکٹ پر جو سٹیمپ ہیں اور لوگوں کی موجودگی، ایک نامکمل دستاویز ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے خود ہی گھڑ لی گئی ہے۔ مگر اس سے قطع نظر فیصلے میں جو بنیاد بنائی گئی ہے، جو بات وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم، وہ کیا کمپنی تھی؟ زیڈ ٹی، کیپٹل زیڈ ٹی ای، کیپٹل زیڈ ٹی ای، اس کمپنی کے چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی ان کے بیٹوں کی تھی، اس میں وزیر اعظم کی ایک تنخواہ مقرر تھی، لیکن جو انہوں نے نہیں لی، 10,000 درہم، انہوں نے جب نہیں لی تو انہوں نے کاغذات میں اس کا اعلان نہیں کیا، اس کا اظہار نہیں کیا۔ اب عدالت نے ایک ٹیکنیکل بنیاد پر یہ کام کیا کہ جو آپ کی تنخواہ تھی، کیونکہ وہ واجب الوصول تھی، آپ کو ادائیگی ہونی تھی، تو آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی اور آپ کا اثاثہ سمجھی جائے گی۔ اور یہ ایک نورانی صاحب کی تحقیق کیا کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق جو واجب الوصول تنخواہ ہے وہ اثاثہ شمار نہیں ہوتی۔ جو تنخواہ آپ نے کسی سے وصول کرنی ہو، جب وصول کر لی جائے گی تو آپ کے کھاتے میں آئے گی، پھر وہ اثاثہ تصور ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے، بڑی نیرو گراؤنڈ جسے کہتے ہیں۔ اس کے حوالہ انہوں نے دیا بلیکس لا ڈکشنری کا، دیکھے انہوں نے کیسے، نہیں، وہ جو کچھ ہے، مطلب ایک بہت ایک بڑی باریک سی ایک لائن ہے، اس میں نہ تو وزیر اعظم نے جھوٹ بولا ہے، نہ کوئی دھوکہ دیا ہے، نہ کوئی غلط ایفیڈیوٹ داخل کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ جو پیسے میں نے وصول نہیں کیے ان کو گوشوارے میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو ایک ٹیکنیکل ایرر ہے زیادہ سے زیادہ، اگرچہ کہ جو ہماری روایت ہے قانونی، اس میں ٹیکنیکل ایرر بھی نہیں بنتی۔ اب اس کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم سے کوئی جواب طلب کیے بغیر ان کا معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں یا الیکشن کمیشن میں بھیجے بغیر سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اب یہ جو آرٹیکل 62 ہے کانسٹیٹیوشن کا، یہ اس میں کوئی مدت مقرر نہیں ہے نااہلی کی، 63 میں مدت مقرر ہے 2 سے 5 سال۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ون ٹائم ایک دفعہ کی نااہلی ہے، اور ایک سپریم کورٹ نے جسٹس افتخار چیمہ صاحب کے معاملے میں، جنہوں نے کہ 101 ہے وزیر آباد کا، اس میں الیکشن لڑا تھا، اپنی بیوی کے جو اثاثے تھے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکے، پورے اثاثے، جیسے وزیر اعظم نے ایف زیڈ ڈی کی نہیں کیا، غلطی ہو گئی ان سے۔ اب لیکن ان کے اثاثے تو موجود تھے نا بیگم کے، یہاں تو اثاثے جو ہیں ان کے بارے میں تنازع ہے کہ وہ اثاثہ تھا بھی کہ نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی کہ آپ ضمنی انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ ضمنی انتخاب انہوں نے لڑا، اب اور اس کے بعد وہ اس میں جیت گئے، اور اب بھی وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اب یہ بات بار بار میں نے اٹھائی ہے اپنے جب ٹرانسمیشن چل رہی تھی اس میں بھی، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو 62 ہے اس کے تحت کارروائی ہوئی ہے، F1 اس لیے یہ رعایت نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، ایک ہی الزام ہے، اور خواہ آپ عوامی نمائندگی کا ایکٹ استعمال کر لیجئے، خواہ آپ 62 استعمال کر لیجئے، ایک ہی الزام میں 2 اشخاص کو مختلف طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں تو تعین ہے ہی نہیں نا، یہ تعین نہیں ہے نا، تو ون
اور دوسری بات لارجر بینچ کے ہاں جسٹس طارق صاحب کی پلی گئی نا یہ معاملہ اب جسٹس اپنا ہمارے جو رشید رضوی صاحب ہیں صدر سپریم کورٹ بار کے وہ اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں یہ بات زیر بحث ہے کہ یہ نااہلی اس کلاس کے تحت جو ہے وہ مستقل ہوگی عمر بھر کے لیے ہوگی یا ایک دفعہ کے لیے ہوگی ایک الیکشن اس ٹائم بینگ کے ایک الیکشن ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فیصلہ جو ہوگا تو ہوگا یہاں تو یعنی یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ نااہلی بنتی بھی ہے کہ نہیں اور سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے تھا نہیں. بہت بڑے ماہرین آئین اور قانون پاکستان کے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو ریویو پیٹیشن فائل ہوگی تو اس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی اسی بینچ کے سامنے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی ایسی درخواست بھی آئے کہ جس میں چیف جسٹس سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ فل کورٹ بلائیں تاکہ یہ وزیر اعظم جو ایک منتخب نمائندہ ہے عوام کا کوئی اے بی سی ڈی نہیں ہے کوئی للو پنجو نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو ایک چپت لگا دیں اور ایک نیرو انٹرپریٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو گیا حکم اس کا سر آنکھوں پر لیکن اب اس کا جو قانونی جواز ہے اور آئینی جواز ہے وہ زیر بحث آئے گا آ رہا ہے اور عدالت میں بھی آنا چاہیے تاکہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ نیب کی جانب بھی ایک بات اب جو نیب کا قانون ہے موجودہ حالت میں نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ ججز کو اور جرنیلوں کو اس سے استثناء حاصل ہے ان کے بارے میں انکوائری کوئی نیب نہیں کر سکتا. اب یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے کہ یہ جہاں جہاں پبلک منی استعمال ہوتی ہے جہاں جہاں سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جاتی ہے وہ سیاستدان ہوں سرکاری افسر ہوں فوجی افسر ہوں یا جج ہوں سابق نہیں موجودہ بھی وہاں نیب کا دائرہ اختیار ہونا چاہیے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ قانون میں ترمیم کر کے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے یعنی سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور اس حمام میں جو بھی ننگا پایا جائے اس کو یکساں قسم کے کپڑے جو ہے فراہم کر دیے جائیں. ایک بات یعنی ارسلان افتخار صاحب کا جو اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے ہونا ہی چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جج کے بارے میں انکوائری کر رہے ہو تو وہ رپورٹ جو ہے آپ چیف جسٹس کو بھجوا دیں اور وہ اپنا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ذریعہ کاروائی کریں اس رپورٹ کی بنیاد ٹھیک ہے. اور دوسری رپورٹ جو ہے وہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کو بھجوا دیں کسی جنرل کی ہو تو وہ اپنے انٹرنل جو ہے ان کا کورٹ مارشل کا طریقہ یا کوئی اور انضباطی کاروائی وہ اس کے ذریعے کاروائی کر لیں. اور اگر کسی رکن اسمبلی کے بارے میں ہو تو پھر سپیکر اسمبلی کو کاروائی چلی جائے اور وہ اس کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لے لیں. اور اس کے بعد جہاں تک فوجداری معاملے کا تعلق ہے پھر وہ الگ معاملہ چلتا رہے اور احتساب عدالت میں جائے. آپ نے تو بڑی آئیڈیل بات کری لیکن اس پر کوئی اتفاق کرے گا؟ نہیں اتفاق کرنا پڑے گا. اب دیکھیے افتخار چودھری صاحب سب کو منظور ہوگا ان کا بیٹا ہے نہیں قانون سب کو منظور کا نہیں اب تو قوم کو مطالبہ کرے گا. ارسلان افتخار صاحب ہیں ان کے اوپر 30 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے وصول کرنے کے یا خرچہ کرنے کے الزامات لگے ملک ریاض صاحب نے لگائے کہ میں نے ان کی خدمت کی ان کو دورہ کرایا مونٹی کارلو کا پوری فیملی گئی لندن پہنچی اور چیف جسٹس نے کہا مجھے تو خبر نہیں ہے. تو عدالت نے چیف جسٹس کو معاملے سے الگ کر دیا. لیکن اب جب سب کیس دوبارہ کھل رہے ہیں تو یہ حدیبیہ پیپر مل بھی کھول دیا جائے ولا ریفرنس بھی کھول دیا جائے تمام قبرستانوں سے مردے نکال لیے جائیں تو یہ جو عدالت کا قبرستان ہے اس کے مردوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا نا. تو ارسلان افتخار صاحب اور افتخار چودھری صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو کویش کر دیا گیا. متعین الزامات ان پر لگے تھے اپنے بیٹے کو ترقی دلوانے کے اس کو ڈیپوٹیشن پہ بھجوانے کے اس کے داخلہ دلوانے کے ناجائز طور پر وہ اور دوسرے بہت سے الزامات. اب وہ سارے الزامات جو ہیں دوبارہ کھولنے چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک چیز کویش ہو جائے تو سپریم کورٹ کہے کہ اس کو کھولو اور دوسری چیز کویش ہو جائے جو ریفرنس ہے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا وہ دوبارہ کیوں نہ کھولے ان کی تحقیقات کیوں نہ ہو.
اگر وزیر اعظم جو ہے وہ مدعا زیر بحث نہیں تھا نا ابھی کسی مقدمے کی صورت میں. اب زیر بحث آئے گا نا, آنا چاہیے. وزیر اعظم جو ہے حاضر سروس وزیر اعظم, ریٹائرڈ نہیں, اس کی گوشمالی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہمارے عدلیہ سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بڑے قابل عزت لوگ, ان کے اندر کوئی ایسی اگر کوئی بے قاعدہ شخص گھسا ہوا ہے تو اس کی بھی جانچ پڑتال ہو جانی چاہیے. تو اب یہ مطالبہ اٹھے گا اور عین ممکن ہے کہ آپ آئندہ چند روز میں یا چند ہفتوں میں کوئی ایسی ترمیم دیکھ لیں جس سے نیب کا ہاتھ جو ہے وہ کھل جائے اور پورا پاکستان جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے. ہونا تو پھر یہی چاہیے, انصاف کا تقاضا تو یہ واضح کر دیا آپ نے بات. ٹھیک ہے شاہ صاحب, عمران وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج, چونکہ عمران خان صاحب کا بھی احتساب ہو رہا ہے جو جی 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 وہاں پر وہ کیس. مگر عمران خان صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں بار بار, یہ اس کی داد دینی چاہیے ان کی. انہوں نے کہا میرا احتساب بالکل ہو, میں ڈرنے والا نہیں ہوں, میں اپنا احتساب کراؤں گا جو بھی نتیجہ نکلے, اور نہ کوئی میں یعنی پیچھے ہٹنے والا ہوں. یعنی جلسے میں بھی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو اب ان کا جو احتساب ہو رہا ہے اس کی سن لے. جی السلام علیکم. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آصف علی زرداری کا بھی احتساب. نہیں وہ میں آتا ہوں, وہ اگلے موضوع کے لیے ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں, ان کے جو بیانات ہیں وہ چلائیں گے, نشر کریں گے, پھر آپ کا تجزیہ بھی جانیں گے. ابھی چونکہ عدالتی کارروائی آج براہ راست دیکھی عمران وسیم صاحب نے, تو ان سے جان لیتے ہیں. عمران صاحب, نااہلی کیس میں آج کیا دلائل تھے انور منصور صاحب کے, اور کیا کہا جواب میں اکرم شیخ صاحب نے, ریمارکس کیا تھے معزز جج صاحب؟ یہ نااہلی کیس ہے, یہ کیس ایک ہی ہے. نہیں جو اکاؤنٹس ہیں, نہیں پارٹی فنڈنگ کیس ہے, پارٹی فنڈنگ بھی اس کی دو اینگل ہیں, وہ بھی زیر بحث, وہ بھی زیر بحث. اس وقت نااہلی کیس کی بات ہو رہی تھی. جی نہیں دوسرا بھی معاملہ زیر بحث آیا ہے, پارٹی فنڈنگ والا بھی ہے, وہ بھی ہے, اسی بنیاد پر ریمارکس ہیں. جی عمران وسیم. جی بالکل, آج درخواست تو ایک ہی ہے عمران خان ڈسکوالیفیکیشن کی, لیکن اس میں مختلف ایلیگیشنز ہیں, اور ایک ایلیگیشن جو ہے وہ فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے تھے. تو آج انور منصور نے جو دلائل دیے ہیں, جو پہلے بھی وہ دے چکے ہیں, کہ ایک بار جب اکاؤنٹ کا آڈٹ ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کو وہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ فراہم کر دیے جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. اگر کچھ آڈٹ میں غلط ہوا ہے تو وہ آڈیٹر کی غلطی ہو سکتی ہے, سیاسی جماعت کو مورد الزام جو ہے وہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل الیکشن کمیشن کو فراہم کرتی ہے, وہ خود سے یہ کیسے چاہے گی کہ جو ممنوع فنڈز اس نے لیے ہیں یا جو ایلیگیشن ہے وہ خود سے وہ ڈیٹیل الیکشن کمیشن کو فراہم کرے اور خود ہی پھنس جائے. تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی جو بھی ممنوع فنڈنگ کی جو معلومات آئیں گی کسی دوسرے یا تیسرے سورس کے ذریعے الیکشن کمیشن کے پاس آئیں گی, اور اس کا کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں کہ اگر آج اکاؤنٹس آڈٹ ہوئے ہیں تو 2 سال کے بعد بھی اس طرح کی انفارمیشن سورس کے ذریعے آ سکتی ہے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تو ہے کہ جب اس کے پاس معلومات آئیں تو وہ ان اکاؤنٹس کی جو ہے وہ دوبارہ جانچ پڑتال کر لے. تو اس پر انور منصور کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دوبارہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اکاؤنٹس کی, اس میں صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ متعصب ہے. جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ تحقیقات کا جو اختیار ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے, لیکن اگر کسی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا مجاز ہے. اچھا عمران یہ بتائیے, یہ جو لفظ ممنوع استعمال کر رہے ہیں آپ, ممنوع فنڈنگ, یہ ممنوع فنڈنگ کیا؟ یہ تو یعنی غیر ملکیوں سے پیسہ لینا ہے, اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ اس میں یہ تو ایک براڈر سینس میں آ جاتا ہے ممنوع فنڈنگ. ممنوع فنڈنگ یہ ایک تو غیر ملکی فنڈنگ ہے کہ آپ نے غیر ملکی جو ہیں ان سے لے لی یا کسی غیر ملکی حکومت سے لے لی. ممنوع فنڈنگ میں وہ کارپوریشنز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں ہے, ان سے لینے کی بھی اجازت نہیں ہے, تو انہیں بھی ممنوع فنڈنگ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ایسے تمام لوگ اور ایسے تمام ادارے جن میں قانون ہمارا جو ہے اجازت نہیں دیتا کسی سیاسی جماعت کو کہ وہ ان سے پیسے لیں انتخابی مہم چلانے کے لیے. الزام یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس طرح کے عناصر سے پیسے وصول کیے ہیں. انڈیویجول سے تو لی جا سکتی ہے, لیکن اجتماعی طور پر کسی ایسوسیشن سے یا کارپوریشن سے نہیں لی جا سکتی. یعنی کسی غیر ملکی سے پیسے لیے جا سکتے ہیں. غیر ملکی سے وہ اگر غیر ملکی ہوگا تو نہیں لیے جا سکتے, انڈیویجول جو پاکستانی ہوں گے ان سے لیے جا سکتے ہیں. نہیں وہ تو ایسا ہے نا, پورے ایک قانون کے اندر تشریح کر دی گئی ہے کہ کون سی غیر ملکی ہوگی
جو فارنر ہوں گے یا غیر ملکی گورنمنٹ ہوگی ان سے نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ ممنوع میں وہ بھی آتے ہیں اگر کسی آپ ایسوسیشن سے لے لیتے ہیں, کسی کنسورشیم سے لے لیتے ہیں یا کسی کارپوریشن سے لے لیتے ہیں جو پاکستان سے تعلق نہیں ہے جن کا, تو وہ بھی ممنوع فنڈنگ میں آتے ہیں, ان سے بھی نہیں لی جا سکتی. ٹھیک, تو یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو مقصد؟ دیکھیے اب چلے گی ہیئرنگ, اس میں ان کو کیا لگنا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا عمران وسیم. ہے ذرا مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ جو ڈوئل نیشنلٹی رکھنے والے پاکستانی ہیں نا, جو امریکن نیشنلٹی بھی جن کے پاس ہے, پاکستان کی بھی ہے, برطانیہ کی بھی ہے, یہ ان کا معاملہ بھی نہیں ہے, ان پر بھی اجازت ہو سکتی. اصل یہ ہے کہ ہاں کیونکہ پاکستانی تو ہے نا. اور اچھا جو غیر ملکی ہے ان کو شوکت خان اسپتال کے لیے پیسہ دینے کی آزادی ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں. پارٹی فنڈنگ نہیں کر سکتے, پارٹی فنڈنگ نہیں کر سکتے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں صاحب کا اعتراض ہے نا کہ ویب سائٹ ہے فارا, میں احتساب کے لیے تیار ہوں, میں تلاشی کے لیے تیار ہوں, لیکن میری جیبوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. ایک بریک کے بعد دیکھتے ہیں وہ اور کن کی جیبوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, فیصلہ تو آ گیا نااہلی کا نواز شریف صاحب کی, لیکن داد کے مستحق تو ٹھہرتے ہیں عمران خان صاحب. یہ جو ہمارے دوست ہیں سلیم طاہر صاحب, بڑے اچھے شاعر ہیں, پی ٹی وی کے بڑے معروف اینکر رہے ایک زمانے میں. اپنی وہ شعر بھیجا انہوں نے, ان کو شعر ایک بھیجا ہے, ایک ہی شعر ہوا ہے, کہتے ہیں ابھی تک میرے نااہل ہونے کا فقط اتنا خلاصہ ہے, کبھی جو تھا نہیں میرا وہی میرا اثاثہ ہے. اچھا شعر ہے. بہرحال خان صاحب داد کے مستحق تو ہیں نہیں, ان کی جس طرح مسلسل انہوں نے پیچھا کیا ہے اور اپنے جو حریف ہیں ان کو چین نہیں لینے دیا, اور بالآخر اقتدار کے ایوان سے نکال کر دم لیا ہے, تو اس پر تو پھر تالیاں تو ان کے لیے بجائی جا سکتی ہیں. اور انہوں نے کل زرداری صاحب کو بھی للکار دی ہے. مگر اب دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ احتساب تو سب کو ہونا چاہیے. تو ایک تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جناب میں حاضر ہوں, کل یوم تشکر کے موقع پر. دوسرا انہوں نے کہا زرداری صاحب اب آپ کی باری ہے. سنیں ذرا خان صاحب نے کل کیسے یاد کیا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو, دیکھیے. چلیں بعد میں نشر کیجئے, ان کا تیار ہی نہیں تھا بیان. اچھا, اب انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کو نہیں چھوڑوں گا, شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا, جناب شاہد خاقان عباسی کو, کسی کو چھوڑوں گا, ہر ایک کے لتے لوں گا, ہر ایک کا پیچھا کروں گا, ہر ایک کا احتساب کروں گا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو کہا بھائی ایک نہیں 10 ریفرنس دائر کر دیں. میرے شیخ رشید صاحب دھمکی دے رہے ہیں نا, یہ ان کا 10 ریفرنس دائر کر دیں اور جو کرنا ہے کر لیں. دیکھیے کیا کہا خان صاحب نے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف گیا تھا تو نون لیگ کو شہباز شریف کے علاوہ کوئی نہیں ملا. انشاءاللہ میں آپ خاقان عباسی تمہیں بھی کہہ رہا ہوں, شہباز شریف تمہیں بھی کہہ رہا ہوں, تیار ہو جاؤ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے, ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. آصف زرداری آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آصف زرداری اس کے بعد تمہاری باری. ہماری جنگ کوئی شریف خاندان کے خلاف نہیں تھی, کرپشن کے خلاف ہے. دیکھیے, اور پھر یہ ہوا نتیجہ کہ پیپلز پارٹی نے شیخ رشید صاحب کی حمایت کرنے کا اعلان جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے ہم حمایت. پیپلز پارٹی بھاگ گئی. پہلے تو انہوں نے قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی انہوں نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے دیا ہے, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ احتساب پوری قوم تو اس پہ بڑی خوش ہے کہ احتساب اگر سب کا ہو, ایک جیسا ہو, اور یہ جے آئی ٹی بنا کے سب کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور اساسے جو ہیں ان کو ٹٹولا جائے, تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی جو بھی چاہے شور مچاتی رہے. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ عدالتوں سے فیصلے ہو چکے ہیں. بھائی اب عدالتوں سے فیصلہ ہوئے معاملات کھل رہے ہیں, لیکن ایک اور بڑا, آپ ان پہ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ جو اب نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کا معاملہ ہے, یہ اس کے انتخاب کا عمل, اس سے ایک بڑا دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی امیدوار نہیں تھا جسے وہ نومینیٹ کرتے, اور شیخ صاحب کی انہیں ضرورت پڑ گئی کہ ان کو نومینیٹ کر دیا انہوں نے. دیکھیں, میرے خیال ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے تھے نا, انہوں نے الیکشن لڑا تھا, تو اس وقت شاید مولانا شاہ احمد نورانی ان کے مقابلے میں میرا خیال مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یا عبدالولی خان تھے, نہیں میرا خیال شاہ احمد نورانی تھے, مولانا شاہ احمد نورانی امیدوار تھے. دیکھیے, یہ جو
یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ انہوں نے جیتنا نہیں ہے. اب ان کو ایک عزت دینے کے لیے آخر شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تو عمران خان صاحب کے ساتھ 2-4 انچ پیچھے رہ کے کام کیا ہوگا. تو اپنی توپیں داغی ہیں, اپنا زبان جو ہے اتنی دراز رکھی ہے, اور جو منہ میں آیا گیا. اب تو انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جج حضرات ہیں نا ان کو بھی اربوں روپے کی پیشکش کی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس بات کا نوٹس لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آ کے بھئی آئیے کہ کس نے ان کو پیشکش کی ہے, کس جج کو پیشکش ہوئی ہے. یہ معاملہ بھی طے ہو جانا چاہیے. ایک خان صاحب کا بیان تھا ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران جسٹس کھوسا صاحب کے بارے میں. وہ تو کھوسا صاحب کے بارے میں تھا, لیکن یہ تو شیخ صاحب نے اور مختلف بات ہے, وہ یہ بات نہیں ہے. لیکن میں اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں ایک بات کو کہ انہوں نے بھی بات کی, ان بعد میں وضاحت بھی کی کہ میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا گیا, ایسی بات نہیں تھی, یہ کورٹ میں یہ بات ہوئی تھی اور کورٹ روم کی یہ بات تھی. کہا کیا تھا سر, سن لیں. سنا دیں, میں کہا کہ لوگوں نے کئی نے سنایا ہے لیکن ہم بھی سنا دیں تو کیا ہے. دیکھیے اصل میں ارشد, میں تو مجھے بڑی تنقید ہوئی جب 2 نومبر کو میں نے فیصلہ کیا 1 نومبر کو کہ ہم یا لاک ڈاؤن پہ نہیں جائیں گے, جو ہم نے اسلام آباد میں 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے تھے. میں نے تب جب کال آف کیا اور میں نے کہا کہ ہم عدلیہ میں سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو میری پارٹی نے بھی بڑی تنقید کی, میڈیا میں بھی میری بڑی تنقید ہوئی اور ہر طرح کی چیز ہوئی, یو ٹرن. تو میں تب بھی جب عدلیہ کے جب ہم نے فیصلہ کیا, مجھے یاد ہے فرسٹ کو یہ عدلیہ بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بجائے سڑکوں پہ میں عدلیہ میں آؤں. میں بلیو کرتا ہوں سرونگ یا ریٹائرڈ جج, نہیں وہی جو یہ بینچ تھا, میرے خیال میں جسٹس کوسا نے کہا تھا, وہ جو بینچ بیٹھا تھا فرسٹ کو, ہم نے فرسٹ کو جب بینچ بیٹھا تھا اس کے بعد فیصلہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 2 کو کال آف کر رہے ہیں, تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ عدالت میں آئیں. میں بات تو اپنی وضاحت دے چکے تھے, لیکن اصل میں بات یہ ہے, اب ایک تو بات یہ کہنا کہ جج صاحب نے مجھے درخواست کی تھی, درخواست ریکویسٹ کی تھی, تو مطلب جملے کا انتخاب ٹھیک نہیں, نامناسب لفظ ہے. عدالت باقی بات اپنی واضح جج جو ہیں درخواستیں نہیں پیش کرتے, ہدایت دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں. اور اگر یہ تھوڑی سی وضاحت بعد میں کروا لی ارشد شریف نے, اگر وضاحت نہ کراتے تو پھر تو یہی تھا کہ جیسے جج صاحب نے ان کو کوئی خاص طور پر رابطہ کر کے پیغام بھیجا ہے. اب تاثر یہی ہے کہ عدالت میں بات کہی ہے, بالکل. تو اس لیے میں خیال اس کی سنگینی وہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ جانچ پڑتال تو کر لینی چاہیے چیف جسٹس کو, اس میں کیا مذائقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بیان بھی آج کل جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے گلے کی وہ اڈی بنا ہوا ہے, تکلیف باعث ہو رہا ہے ان کے لیے. اصل میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے راجہ فاروق حیدر. جی بریک لے لیتے ہیں, پہلے بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کہا کیا ہے اور اب وہ کیا وضاحت پیش کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ایک بیان دیا جس کے بعد عمران خان نے اس کا جواب دیا, اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی وضاحتیں پیش کریں. یہ سارا معاملہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ شام صاحب ہم نے رکھا ہے سسٹم کو بنا کے, پریس کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے. جی ترتیب ہم نے رکھی. دیکھیں سب سے پہلے راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کیا تھا. طلاق فیڈریشن کے سربراہ ہیں, وہ 2 بار طلاق دے چکے ہیں. کیوں, مطلب ہے دیکھیے نا, بات یہ ہے گناہ نہیں ہے, لیکن طلاق جو ہے وہ بڑا برا فعل قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے. وہ جناب والا 62-63 میں پورا وہ کہتا کہ میں ہوں جی, یہ بالکل. وہ کل اس نے کہا کہ میں قائد اعظم اس کا لیاقت علی خان, اس کا علامہ اقبال کیا پاکستان بنا رہے ہو, یہ جو ان پر الزامات ہے یہی ہے پاکستان, اس کا قائد اعظم کا خواب اور پاکستان کا اس کا علامہ اقبال کا خواب. مجھے سوچنا پڑے گا بحث کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑ, اگر یہی ہے اس کا علامہ اقبال کا اور اس کا قائد اعظم کا پاکستان جو ہے. یہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم کی نااہلی کے بعد ان کا یہ رد عمل تھا جس میں انہوں نے یہ گفتگو کی. اس پر جواب دیا عمران خان صاحب نے اپنے کل کے جلسے میں اسلام آباد میں, وہ بھی سنیے. یہ ذلیل آدمی جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر, اس کو شرم نہیں آئی. میں آج آزاد کشمیر کے لوگوں آپ کو کہتا ہوں, اس کے گھر کے باہر نکلو, ڈیمونسٹریشن کرو, زندہ قوم بنو, اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہو جو کہ کرپٹ آدمی کے پیچھے اتنی بڑی بات کر دو. شام صاحب اس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب نے 2 وضاحتی پریس کانفرنسیں کی. جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے بات کی ہے وہ اگرچہ تھوڑی غیر محتاط ہے, لیکن جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب کا جو پاکستان ہے نا,
وہ اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مجھے سوچنا پڑے گا. یعنی ایک انہوں نے عمومی گفتگو نہیں یہ کی, لیکن پھر بھی ایک غیر محتاط بات کی. لیکن عمران خان صاحب نے جو اس پہ رد عمل ظاہر کیا ہے وہ بھی بہت حد سے تجاوز تھا. اب دیکھیے انہوں نے جواب میں کیا کہا. میں تو 70 سال سے 71 سال سے کوشش کر رہا ہوں پاکستان کا حصہ بننے کی, اور ہم نے جب فیصلہ کیا تھا, جب سال 44 میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لائے تھے سری نگر, وہاں مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. ایک جوڈیشل کو کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو, میں پھر کہتا ہوں جوڈیشل کو ہے یہ. مجھے تشویش ہے کشمیری نسل وزیر اعظم کو اس طرح باہر نکالنے, مجھے تشویش ہے نا, میرے لیے تشویش کا باعث ہے. کل یہ خبر بھی آئے گی کہ 2 نوجوان لڑکیاں رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہو کر بنی گالا پہنچ گئی ہیں. اس پاکستان کو میں نہیں مانتا ہوں, میں بانگے دول یہ بات کہتا ہوں. مجھے کہا کوئی پھانسی لگائے گا؟ وہ لوگوں کی بچیاں وہاں پر جو پتہ نہیں کیا تربیت دی جا رہی, وہ ڈانس کرتی ہیں, ان کو نچوایا, اپنی کیوں نہیں لاتا؟ شیخ رشید خیر اس سعادت سے محروم ہے بیچارہ, وہ راول پنڈی کا خواجہ سرا. جب کل ایک وضاحت میں نے کر دی, ساری وضاحت آ گئی, تو اس غلام قادر روہیلے کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں آپ سے پوچھا, آج کوئی حکومت نہیں ہے پاکستان میں, 2-3 دن ہو گئے. سیکشن 94 پڑھی ہے کانسٹیٹیوشن کی, پہلے آپ نے پڑھی ہے؟ پہلے مجھے اس کا جواب دیں. نہیں, پھر میں بھی آپ کے جواب دینے کا پابند ہوں. میں میری بات سنیے, میں ذرا ڈفرینٹ ہوں. میں میری نہ کوئی آف شور کمپنی میرے بھائی, نہ میرا کوئی برے انہیں ملک کوئی کاروبار ہے, نہ پاکستان میں میری کوئی جائیداد ہے. مجھے کشمیری سمجھ کر میری بات کو دبایا نہ جائے کہ میں دوسرے درجے کا شہری ہوں پاکستان میں. اس طرح آپ کی پھر کے وزیر اعظم کی توہین کرنا, جس کو لوگوں نے منتخب کیا, اس کے پاکستان کے ساتھ اس کے نظریات پر مجھے رکھی گئی ہے. میں بخدا آج بھی سری نگر میں عمران خان کے خلاف مظاہرہ کرا سکتا ہوں, جموں میں کرا سکتا ہوں, میں لندن میں کروا سکتا ہوں. راجہ فاروق حیدر صاحب جذباتی ہو گئے. راجہ فاروق حیدر صاحب بھی زیادہ جذباتی ہو گئے, لیکن جو بات ایک انہوں نے بڑی کہی ہے, آرٹیکل 94 کے تناظر میں دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے نے حکومت ختم کر دی. پاکستان اس وقت کسی حکومت کے بغیر ہے. یعنی فیصلہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ 3 دن کے اندر 4 دن کے اندر اجلاس بلایا جائے اسمبلی کا, نیا قائد ایوان منتخب کیا جائے اور وزیر اعظم اس کو اقتدار منتقل کر دیں. فوری طور پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا یا کرایا گیا, حکم دیا گیا, اس سے یقین کیجئے یہ افتخار چودھری صاحب نے بھی اس طرح کی حرکت کی تھی اس سے پہلے, لیکن وہ بھی گیلانی صاحب والے ہاں جی, مگر یہ جو رویہ ہے, کیا صرف سپریم کورٹ میں اگر چیف جسٹس نہ ہو اور ایکٹنگ چیف جسٹس مقرر نہ ہو, سپریم کورٹ کے جج عدالت میں نہیں بیٹھتے کہ وہاں رجسٹرار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملک نظام چلائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں, وقت کم میں. ہم نے جائزہ لینا تھا کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد مستقبل میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. بالخصوص میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ شہباز شریف صاحب اگر وفاق میں جاتے ہیں تو اوورآل جو مسلم لیگ نون یا حکمران جماعت کی سیاست ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, مثبت اور منفی؟ دیکھیں پہلی بات, اب تو یہ لمبی بات ہے, میں وقت اتنا ہے نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج یہ کہا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ صوبے میں ہی رہیں, شہباز شریف صاحب. اور ملک احمد خان جو ہیں انہوں نے بھی اس میں سنگت جو ہے کی ہے اس قوالی میں. دیکھیں یہ فیصلہ تو مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب مستقل وزیر اعظم ہوں الیکشن سے پہلے. اگر اس پہ نظر ثانی وہ کر لیں تو کر لیں, لیکن اصل بات یہ اب شہباز شریف صاحب کی اگرچہ بڑی اہمیت ہے اور پنجاب کی اپنی اہمیت ہے, یہاں اس کا استحکام جو ہے پنجاب کا, اس سے مرکز کا استحکام ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں مرکز میں عدم استحکام ہو تو پھر صوبے میں عدم استحکام ہے, تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ. یہاں پھر آلٹرنیٹو کو اگر شہباز شریف صاحب کا, رانا ثناء صاحب خود ان کا نام بھی ہے, میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا نام آ رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا نام آ رہا ہے, راجہ اشفاق سرور صاحب کا نام آ رہا ہے, اور تینوں جو ہیں حضرات جو ہیں اپنی اپنی جگہ ایک تاریخ رکھتے ہیں اور اپنی خدمات رکھتے ہیں. حمزہ شہباز کا نام بھی وائدہ بھی سننے کو نہیں, حمزہ شہباز اس وقت تو بالکل نہیں ہوں گے عارضی وزیر اعلیٰ. الیکشن کے بعد جو صورت ہو وہ اور ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا ان کا نام یہاں وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی کنسیڈر ہو سکتا ہے, اور نہ وہ اپنا نام ان کو کوئی تجویز کسی نے کیا ہے نہ کرے گا. یہ الیکشن سے پہلے کی جو صورتحال ہے اس میں. جاوید ہاشمی صاحب ایک دفعہ پھر سے آج ملتان میں بولے ہیں, پریس کانفرنس کی ہے, جسٹس میں نے دیکھا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال پرانی بات کا بھی اپنا مزہ ہے. پریس کانفرنس کو انہوں نے حلف قرار دے دیا کہ میں حلفن, یہ انہوں نے حلفن بیانات دیے ہیں, اور وہی پھر عدلیہ
اور پھر وہی دستور کے بالاتر از دستور اقدامات کا خوف، وہی عمران خان صاحب کے معاملات، وہ سارے انہوں نے بیان کیے ہیں. اب تو زبانی یاد ہو گئی ہے ان کی پریس کانفرنس میں. لہٰذا ان کو دوبارہ دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت ہمارا پروگرام گیا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.